बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत कौन से ऐसे पॉइंट पे थी जहां नाजुक मोड़ पर ना हो, और अब वो मोड़ राउंड अबाउट बन चुका है। एक विशिष्ट सर्कल के अंदर पाकिस्तान घूमता चला जा रहा है जहां सियासतदान और साथ ही साथ सियासत एक अजीब कशमकश का शिकार है। पिछले कुछ 3-4 दिन से लाहौर में जो हो रहा है उसके ऊपर आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की सुबकी हो रही है, लेकिन हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान कुछ बैठक होने के इम्कानात अभी तक कभी नजर नहीं आ रहे। कभी क्या, बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे। और वो यही वो वजह है बेसिकली कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक और माशरती अनसर्टेनिटी सर चढ़ के बोल रही है। मामला किस तरफ जाएगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बाबर अवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाएं, साबिक वजीर रह चुके हैं और जाने माने कानूनदान है। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बाबर साहब, सबसे पहले पिछले 3 दिन हो गए मुझे लाहौर मैदान जंग से कम नजर नहीं आ रहा है। कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को क्या अदालत में पेश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया पर ये फरमा रहे हैं कि ये बेसिकली तो 18 मार्च को मैंने पेश होना है और मेरी तो ऑलरेडी जो बेल है वो प्रिवेंटिव बेल और हिफाजती बेल वो हो चुकी है। ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये गलत कर रही है। क्या ये वाकई में गलत कर रही है? थोड़ा सा थैंक यू अनिका और वेलकम। 2 चीज़ें जहन में रखे बगैर नहीं समझ आएगा कि हो क्या रहा है। हम दरमियान में से चेरी पिकिंग कर रहे हैं कुछ लोग, नॉट योर टेलीविज़न, जो कहते हैं इमरान खान क्यों नहीं पेश होता। देखें ना, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ क्यों पेश हो। वो कहते हैं इमरान खान का वारंट है, उसके लिए हमने कोई 10-20 हज़ार पुलिस वाले मंगवाए, कोई 2-4 हज़ार हमने रेंजर्स लगाए हैं, 2-4 हज़ार वर्दियों में हमने घुसाए हैं, और कोई 60-70 हज़ार हमने शेल फेंके हैं, हमने 2-2.5 हज़ार फायरिंग सीधी की है ख़वातीन के ऊपर, आपने देखे हैं शॉट्स। तो वो उस तरह से नहीं समझ में आ सकता। पहला हुआ क्या है, आपने डिग्रेडेशन ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो बात की है, उससे पहले एक काम हो गया जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस ऑन द टेलीविज़न। पहली बात यह है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है शहरी के दरमियान और रियासत के इदारों के दरमियान। रियासत का इदारा कोई एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे इदारे शामिल करके जब डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए हमने, आइन कहता है एक एसेंशियल सर्विसेज हैं, एक सिविल सर्विसेज हैं, एक जुडिशल सर्विसेज हैं, तीनों जगह ट्रस्ट डेफिसिट है। शहरी ये समझता है कि जो मेरा हक है वो मुझे नहीं मिलेगा। किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, किसी को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल रहा। एक पहलू। दूसरा ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज की तारीख़ में 82 मुकदमात हो चुके हैं। अभी मैंने अर्ली मॉर्निंग, बल्कि आधी रात के थोड़ा सा बाद, मैंने 2 FIR इस्लामाबाद से और भेजी, 5 FIR इस्लामाबाद में मज़ीद हुई हैं। कोई FIR मसलन तरनौल में अगर कोई सड़क रोकता है, इमरान खान रुके हुए हैं अपने घर के अंदर जहाँ सैकड़ों से ज़्यादा शेल फायर किए गए, उनको गोलियां बाहर लोगों को मारी जा रही हैं और एक जंग का माहौल है, तो वो उस FIR में कि इमरान के कहने पर उसकी ये माँ पे, यानी वो फ़ोन पे बैठे हुए, वो कह रहे हैं अच्छा तू फलानी सड़क पे चला जा, फलानी लारी तुमने रोकनी है। ये तो रियासत का जब आपने आलमी मजाक खुद बना दिया है तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। मसला ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो सामने आ जाती है। मैं थोड़ा सा, मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा लोगों के सामने पर्सपेक्टिव रखूँ। अब दूसरा सवाल का हिस्सा ये था कि वो क्यों पेश नहीं होते। वो कहाँ पेश नहीं हुए? पाकिस्तान में कोई दूसरा सियासी लीडर है, मेरे साथ वो पेशावर में पेश होता है, मेरे साथ लाहौर हाई कोर्ट जाके पेश होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होता है, सिविल जज के पास पेश होता है, एडिशनल सेशन जज, कंपनी जज, टेररिज्म जज, मजहबी केस सुनने वाला जज, जो मैं अब क्या गिनूँ, और कोई बच भी गया है। वो कोई कौन सा कोर्ट है जिसमें इमरान खान नहीं गया? वो एक बच गई है ना अदालत। अच्छा, जो बच गई है वो इस तरह से बची है कि इमरान खान को हम नहीं कहते कि कोई थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। मिनिस्ट्री इंटीरियर खुद कहती है कि कोई एजेंसी है जो उनको पेशी के दौरान मार देगी, फॉरेन एजेंसी, उन्होंने कहा कि कोई इंटेलिजेंस आउटफिट है, उनके पास इतलात होती हैं। जिसके ऊपर भी थ्रेट आती है वो मुझे, मैं एक से ज़्यादा दफ़ा मैं कैबिनेट में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो कौन कहता है। और ये कहते हैं ना हमें कि हमारे पास आई है फलानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि वहाँ ये हो जाएगा। एक दूसरा, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई केस आप ढूंढ के बता दें, आई कैन टेल यू देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस जिसमें लोग भागे हुए हैं, बड़े अरसे से भागे हुए हैं। ये पूरी रियासत, एक राजनपुर के अंदर डाकू नहीं पकड़ सकी अभी तक, कच्चे का इलाका तो खाली नहीं करा सकी, करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए पुलिस पे लगते हैं,
وہ کھا پی کے وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک عدالت جس میں پرائیویٹ استغاثہ ہوا, آپ وکیل کی بیٹی ہیں, آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, سی آر پی سی کے 200 کے نیچے اور 204 میں سمن ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پکڑ کے لانا ہے. پھر پکڑ کے لانے کے لیے میں نے 1948 میں رن آف کچھ, لاہور اس کا ٹارگیٹ ہو سکتا تھا. اتنی شیلنگ اس دور میں نہیں ہوئی. 65 میں اتنی شیلنگ لاہور پہ نہیں ہوئی. 71 میں اتنی شیلنگ لاہور پہ نہیں ہوئی جتنی ان 3 دن کے جن کا آپ نے نام لیا ہے. پرپز کیا ہے کہ عمران خان وہاں کیوں نہیں آتے؟ تو یہاں کی کوئی بیٹھا ہوا ہے نا جس نے 2 دفعہ پہلے دھماکے کروائے ہیں, اگر نہیں کروائے کسی نے تو کوئی پکڑتے نہ بتاتے قوم کو. یہاں وکیل مارے گئے, آپ سے چھوٹی عمر کی ایک لڑکی لا کر کے آئی تھی وہ ماری گئی, ایک رفاقت عوان سیشن جج مارے گئے, ایک اسرار شاہ کی ٹانگیں دونوں چلی گئیں, اور ٹوٹل 89 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ جو یہاں سے لا آفس ہے 2 گلیاں چھوڑ کے دور کچہری ہے. بابا صاحب لیکن تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے جتنے قوانین ہیں وہ عمران خان کے لیے بنے. اب بھی تو شورٹی دے دی نا بابا صاحب, اب بھی تو جانا پڑے گا نا. نہیں جات کب نہیں رہے, پہلے بھی تو ہم جا رہے ہیں. ہم وی آر ناٹ اسکیئرڈ. یہ اس کی بات کریں جو بھاگا ہوا ہے, اس کی بات کریں جو وزیر اعظم ہے اور بے شرمی کی وجہ سے وہ جاتا نہیں ہے عدالتوں میں. شہباز شریف نہیں جا رہا نا, اس کے خلاف کیس چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کو آپ لوگ لے کر گئے بھائی, آپ لوگوں نے اجازت دی؟ نواز شریف صاحب کو جنہوں نے نکلوایا تھا انہوں نے ان کے ساتھ لنڈن کا معاہدہ بھی کر لیا ہے, اور جو لنڈن جو ڈاکٹرائن ہیں انہوں نے کروایا تھا, جن کو آپ جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور پورا پاکستان جانتا ہے, جو ان کو این آر او پہلے بھی انہوں نے دیا مشرف کے دور میں, دوسری دفعہ ان کو این آر او پھر ملا, تیسری دفعہ ان کو این آر او کے ساتھ بھائی کے ذریعے سے اقتدار میں ڈالا گیا, چوتھی دفعہ این آر او کے لیے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ 50 روپے باہر چلا گیا. آپ سوچ نہیں سکتی کہ کتنی لوگ پریشانی میں ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں. مثلا ابھی ایک کیس میں کر کے آ رہا ہوں جس میں 42 لڑکے پکڑے ہوئے ہیں, بچے سارے پاکستان کے مختلف علاقوں سے. تو میں نے جج سے کہا, میں نے کہا, وہ کہنے لگے جی کہ اگر میں بیل پہ راضی ہو جاتا ہوں, آپ کے آرگیومنٹ سے میں متاثر ہو گیا تو میں شورٹی ان سے, میں نے کہا شورٹی یہ ہے کہ اتنی آپ رکھیں. مثلا پہلے ہم 5-5 ہزار کسی کی شورٹی ہوتی ہے, 40 بندے پکڑے گئے, ہم کدھر سے ڈھونڈیں؟ ہم گئے تلگنگ والے کو آ کے تم پیسے دو, کراچی والے کو کہیں آپ کے پیسے دو, گلگت والا آ کے پیسے دے. وہ پیسے بھی ہم کس طرح سے کر کے دیتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. میں کہنا نہیں چاہتا, کوئی کریڈٹ نہیں میں لینا چاہتا. ابھی بھی میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ کو ہم درخواست دے رہے ہیں, آپ یہ 42 لوگ ہیں, اگر 1000 روپے شیورٹی بھی آپ مانگتے ہیں تو 42,000 روپے تو یہ بنتا ہے. رائٹ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ بابر صاحب, عمران خان صاحب اب 18 مارچ کو پیش ہوں گے عدالت کے اندر, اور اس سے پہلے جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 15 کی ریلی کا بولا تھا, وہ بھی عدالت نے منع کر دیا کہ آپ کو طریقہ ہوتا ہے, کوئی پراپر پروسیس ہوتا ہے, 15 دن پہلے پلان کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک طرف ملبہ حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے اس ساری بدامنی کا, تو دوسری طرف عمران خان صاحب اور ان کے ورکرز پہ بھی ڈالا جا رہا ہے. وہ جو آڈیو جس کی میں بات کر رہی تھی بالخصوص یاسمین راشد صاحبہ کی, اب اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بتا سکتی ہیں, یا صدر صاحب نے تو کامنٹ کر دیا ہے اس پہ. میرے خیال میں اس کی لیگل سائڈ پہ بات کر سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں 3 قوانین ہیں جن کے نیچے آپ کسی کے پرائیویٹ کنورسیشن, ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں بات ہو رہی تھی اسپیس کی, تو پرائیویٹ کنورسیشن آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے. 3 قوانین ہیں علیحدہ علیحدہ. یہ وہ ملک ہے جس کے اندر اس بات کی تحقیق نہیں ہو رہی کہ کون ہے جو صدر پاکستان کے ٹیلی فون ریکارڈ کر رہا ہے, کون ہے جو وزیر اعظم کے فون ریکارڈ کر رہا ہے, کون ہے جو وزیر اعظم کی اپنی بیوی سے گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے, کون ہے جو پاکستان کے شہریوں کے فون ریکارڈ کر رہا ہے. اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہے, کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑو, اس لیے کہ وہ تگڑا ہوگا, اس لیے کہ وہ نامعلوم ہو سکتا ہے, اس لیے وہ محب وطن ہو سکتا ہے. اچھا, غدار وہ ہیں جن کی ویڈیو نکلتی ہے, باغی وہ ہیں جن کی ویڈیو نکلتی ہے, دہشت گرد وہ ہیں وہ جن کی ویڈیو نکلتی ہے, توہین مذہب وہ کرتے ہیں جن کی ویڈیو نکلتی ہے, توہین ریاست وہ کرتے ہیں جن کی ویڈیو نکلتی ہے. یہ دیکھیں نا, ہم اگر خود ہی اپنا مذاق بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم قانون کے نفاذ کی بجائے ایک, اب تو آپ نے دیکھا کہ جو ایک, میں آپ کو اگر دکھاؤں تو میرا ایک چینل جو ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ سے اس کی ریچ ہے, جس میں کبھی کبھی بیٹھ کے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. تو آپ جو ٹی آر پی والے سارے ڈبے نکالے نا, کتنی ریچ بنتی ہے سب کی ملا کے بھی. لوگ بھاگ گئے ہیں جھوٹ سن کے, اور لوگ بھاگ گئے ہیں جو ایجنڈا ڈریون پروگرام دیکھ کے. ہم کب اس بات سے نکلیں گے کہ ان کو الزام دیں جنہوں نے پاکستان کو پاکستان کی ریاست نہیں بدلنے دیا؟ میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں, then I'll come to the next question. آپ کیجئے گا, جو پہلا ٹیکنوکریٹ تھا نا گورنر جنرل غلام محمد, وہ بول ہی نہیں سکتا تھا. دوسرا جو ٹیکنوکریٹ تھا سکندر مرزا, وہ کس مرزا کی نسل میں سے تھا اور
किस मीर की नस्ल में था, अब भी वो लोग इख्तदार में ही हैं। वो 12 साल मुख्तलिफ ओहदों पर टेक्नोक्रेट बैठा। जो उसके बाद टेक्नोक्रेट आए अयूब खान, वो 10.5 साल बैठे। जो उसके बाद यही आए वो 3.5 साल बैठे। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए 11.5 साल बैठे। उसके बाद मुशर्रफ आए वो 10.5 साल इख्तदार में बैठे। अब भी ये जो मिस्कीन गवर्नमेंट है ये कहती है हम ना अगर बैठते तो हमें जेल में जाना था। यही कहा ना उनके वजीरों ने। उन्होंने कहा हमें कहा गया या नैब या कुर्सी। क्या इतने मासूम जबरदस्त है चॉइस है। बाबर साहब, ये गवर्नमेंट वाले। आज भी जावेद लतीफ़ साहब बैठकर कह रहे थे कि हमें अभी भी आज भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जकड़े हुए हैं, आज भी उनके साथ ज्यादती हो रही है। वाकई में गवर्नमेंट इतनी मासूम है? नहीं, हियर आई एग्री विद हिम। अच्छा, मैं उनसे भी एग्री करता हूँ, उनकी बेटी से भी एग्री करूंगा। जो नवाज की बेटी मरियम है। वैसे वो अवानों की बहू है इसलिए थोड़ा कम ही कहूँगा, लेकिन कह दूंगा। जो पहली बात नवाज शरीफ कहता है मैं जकड़ा हुआ हूँ, सच ये है कि वो जकड़ा हुआ है। वो इतने उसने आराम के पैसे कमाए, इतने मनी लॉन्ड्रिंग, कन्विक्टेड, कोर्ट जजमेंट, होल्डिंग द फील्ड, ब्रदर द प्राइम मिनिस्टर, डजंट कम बैक। 50 रुपए के वो 50 रुपए पे मैंने बेल नहीं को देखी किसी को 50 रुपए पे किसी ने छोड़ा। योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड बाबर साहब, लेकिन मसला ये है कि अब जिस पॉइंट पर हम बैठे हुए हैं, जहां हम इस वक्त हैं, वहाँ सवाल उन लोगों से करना जो कि पिछले 75 या 70 सालों के थे। वो तब का काम था जब आप लोग गवर्नमेंट में थे। तब आप लोगों को लेकर भी आना चाहिए था उनको, तब आप लोगों को उनका ट्रायल भी करना था। हम लाए और वो कहते हैं सजाएं हुई 50 रुपए पे। मैं तो वो गुनाहगार आदमी हूँ जिस पे इल्ज़ाम आया था। ये कहता है कि 7 अरब 84 करोड़ रुपए का जो इल्ज़ाम साबित हो गया, उसका ये कहता है कि बॉन्ड लो। मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहा, हालांकि मैं जब इनको सजाएं हुई तो आई वॉज आउट ऑफ द कैबिनेट। मैं एक झूठा केस भुगत रहा था जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया 2 अदालतों से, और इसके बावजूद वो मुझसे कंसल्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर। 6-7 लोगों की मीटिंग है जिसमें मैंने ये उनको एडवाइस की। वो एडवाइस बाहर निकली कि ये देखें जी ये, और उसकी शिकायत करने के लिए वो चले गए अपने इस मास्टर्स वॉइस वालों के पास और कहा बाबर अवान अब भी काबीना के को मशवरे देता है और वज़ीर आज़म को मशवरे देता है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। अब ढूंढ के लाओ ना 50 रुपए वाला कोई निकले ना, उसको लेके आए जो मुलजिम भागा है। देखें असल इशू क्या है, ये सारी लड़ाई क्यों है। मैं इशू पे आ जाता हूँ। ये सारी मैं ये कुछ डिस्पेल करना चाहता था गुफ्तगू जो हो रही है उसको, इसलिए मैंने गुफ्तगू की है। असल लड़ाई ये है कि इलेक्शन होना है या नहीं होना। इसी पॉइंट पे आएंगे बाबर साहब, बिकॉज असल सवाल अब वाकई में ये हो रहा है। विल गो ऑन अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तारीखें तो मिल गई हैं इंतखाबात की, लेकिन अब उन तारीखों के ऊपर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी से सवाल उठने लग गए हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब पेश क्यों नहीं हो जाते अदालत के अंदर। अब तो खैर उन्होंने श्योरिटी भी दे दी है कि वो जाएंगे, लेकिन होता क्या है, दैट इज़ फॉर अनदर टाइम। उसके काउंटर में बाबर साहब ने बड़े सारे सवालात रखे हैं, लेकिन एक सवाल सबसे ज़्यादा वैलिड है, और वो ये है कि इंतखाबात की तारीख आने के बाद, आइन क्लियर होने के बाद, और उसको मज़ीद क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से मिलने के बावजूद भी आज भी शहर इक़्तिदार की गलियों के अंदर ज़बान ज़दे आम है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आप भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, सबको एक इबहाम सा है, एक धड़का सा लगा हुआ है कि किसी तरीके से इंतखाबात डिले ना हो जाए। और मसला ये है बाबर साहब, ये बात गवर्नर के पी भी कह चुके हैं कि मैं तारीख तो दे रहा हूँ लेकिन इंतखाबात होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपको होते हुए नज़र आ रहे? हिज मास्टर्स वॉइस अगेन। देखें, कोई बाम नहीं है, आइन में कोई बाम नहीं है। आइन में जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लिखा हुआ है कि जो ही चीफ मिनिस्टर, वो बिल्कुल अनक्वालिफाइड पावर है उसकी और एक आदमी की है प्रोविंशियल असेंबली तोड़ने की, प्राइम मिनिस्टर की है मरकज़ में। जो ही वो तोड़ेगा तो पहला काम क्या करेगा गवर्नर, ये कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की, पहला काम ये है कि वो एक जनरल इलेक्शन की डेट देगा। वो तोड़ दिया इन्होंने आइन, दोनों गवर्नर आर्टिकल 6 के मुल्ज़िम हैं। तो इन्हें अदालत तो सीधी है,
لیکن میرے خیال میں کورٹ اس وقت ریسٹرینٹ ایک ان کے اوپر اور ایک وہ خاتون ہے جو ججوں کے نام کال آؤٹ کر کے کہ وہ فلانا چیف جسٹس کے انتظار میں فلانا یہ اور فلانا بیڈ ماؤتھنگ کر رہی ہے، وہ اس وقت ایشوز کھڑے نہیں کرنا چاہتے لوگ، اس لیے میرے خیال میں وہ ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں۔ لیکن توہین عدالت تو سیدھی ہے، اس لیے کہ ایک تو توہین آئین ہے، ایک آرٹیکل 6 ہے اور ایک توہین عدالت، یہ تین علیحدہ علیحدہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ۔ اصل ایشو یہ نہیں، ہم بھی اس کے پیچھے اس وقت نہیں جانا چاہتے کسی اور، ہم کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے پاکستان کا، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو رٹایا، یہ بھی رٹانے والی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے، آپ کے ووٹ سے فیصلہ ہوگا، ان کے ووٹ سے فیصلہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بند کمرے کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کیڑا الیکشن تے کدوں الیکشن تے کیوں الیکشن؟ یہ کون ہے جو کہنے والا ہے؟ وہ اگر کوئی ماورائے آئین ہے تو اس کو پکڑا جانا چاہیے، اور اگر کوئی ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران سے ڈرتے ہیں، کون ڈرتا؟ پی ٹی آئی سے ڈرتے، سارے ڈرتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، اور کون ڈرتا ہے؟ میں اس میں خان صاحب نے کیا کرنا ہے آئی ایم ویری کلیئر، ڈرتے اس بات سے ہیں کہ الیکشن ہار جائیں گے، ان کے جو ہینڈ پک وہ جو انہوں نے 13 جڑی بوٹیاں، لوگ تو چیری پیکنگ کرتے ہیں نا، یہ زہریلی جڑی بوٹیاں جمع کر کے اس قوم کو جو زہراب بنا کے انہوں نے پلایا۔ آپ دیکھیں نا، رات کو ہم بحث یہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ بحث کیوں نہیں کی کہ کس گراؤنڈ کے اوپر 13 روپے پر لیٹر ڈیزل میں اضافہ ہوا ہے، کس گراؤنڈ کے اوپر؟ خان صاحب کے اوپر جتنی ایکٹیویٹی ڈیزل تو سستا ہو رہا ہے ساری دنیا میں، سوائے ایک ڈیزل کے ساری دنیا میں سستا ہے، ایک ڈیزل مہنگا ہے، بابا صاحب کہ ایک آپ ڈیزل لوگ ہی آئی ایم مہنگا ایف کی طرف لے گئے، جو ہے، معاہدہ ایک آپ نے ڈیزل کر کے علاوہ ہر طرح کا ڈیزل سستا ہے، وہ مہنگا ہے۔ اچھا جو پیٹرول ہے، پیٹرول بھی 3 قسم کے ہیں، ہائی اوکٹین سے شروع کر کے سپر اور آرڈینری، وہ اس میں 5 کا وہ اضافہ کیا۔ ڈیزل اس قدر مہنگا ہو گیا پاکستان، پتہ لگتا ہے ڈیزل کرا دیے انہوں نے، شیر کے بچے ہیں۔ ایک یہ اکانومی میں 2 کام ہوئے بڑے خوفناک ہو گئے، ایک تو یہ کہ بین الاقوامی ہماری کریڈٹ ریٹنگ ساری زمین پہ آ گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، مثلا 3.5 سال کے عرصے میں ہم نے جتنے بند جو یونٹس تھے ان کو چلائے، جو چھوٹے یونٹس تھے ایس ایم آئی وہ بھی چلائے، سارا کچھ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جاب جنریشن اور جاب اپرچونٹیز تب پیدا ہوتی ہیں جب اکانومی چل رہی ہے، اب تو بند ہو رہے ہیں یونٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی آئی ایم ایف نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ جا کر ریٹن لکھوا کر لے کر آئیں کہ آپ کو جو پیسے ہیں وہ ادا نہیں کرنے پڑیں گے اگلے 6 مہینے کے اندر۔ اس کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی حکومت پہ ڈالا جاتا ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس لیے ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ آئی ایم ایف کی طرف گئے، آپ نے جو معاہدہ کیا وہ غلط تھا، وہ معاہدہ کرنے کے بعد آپ نے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر سبسڈی دی وہ غلط تھی، معاہدے کو توڑا، اور آپ نے اگلی گورنمنٹ کے لیے ویسے ہی وہ راستے میں روڑے اٹکانے والی بات تھی، پاکستان کے لیے روڑے اٹکا دیے۔ پھر وہ شوکت ترین صاحب دیکھیں، والی ان کو میرا ووٹر نہیں لفٹ کرا رہا پاکستان کا، میں ان کو لفٹ کرا کے ان کے بیانوں کو کریڈیبلٹی دوں گا۔ میں تو پریس کانفرنس یاد کر رہا ہوں جس پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ دیکھیے رجیم چینج آنے کے بعد ڈالر نیچے آ گیا ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، یہ سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب اس سے آدھے سائز کا ڈیسک جس کے روسٹرم جس کے اوپر سپریم کورٹ میں آدھی رات کو کھڑا تھا، جب العدل باللیل رات کی جسٹس ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ جو کھڑا تھا دائیں طرف وہ شہباز شریف تھا، اور وہ اچھل کے وہاں سے نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے ججوں کی کوئریز کا جواب دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں۔ تو 6 مہینے میں نے ملک نہ بدل دیا، بدل گیا نا۔ اب میں ان سے سوال پوچھوں سارے کہیں گے بدل گیا واقعی۔ وہ پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، خان صاحب نے جو کام بھی اپنی حکومت میں کیے، کسی کے کہنے پہ کیے، ڈیسیجن تو الٹیمیٹلی خان صاحب کا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، ان کے پاس ویٹو کی وہ پاور تھی۔ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے جہاں وہ غلط تھے وہ کہتے ہیں ہم سے غلطیاں پھر ہوئی۔ وہ غلطیاں بار بار کیوں دہرائی جا رہی ہیں کہ کسی بار نے بار کروایا تو تھا؟ ہم آئیں گے تو پھر ہوگا نا، نہیں، مطلب یہ کہ جو بار یہ بار کسی نے کہا آتے رہے۔ تھا۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ایک مولوی صاحب کی بات کر لیتے ہیں، آپ نے پہلے اتنے گردان ہو گئی ہماری ڈیزل پہ ہی، مولوی صاحب خود، ان کے بھائی، ان کے سمدی، ان کے بیٹے، ان کے بہنوئی، ان کی سالیاں، گھر والے لوگ سارے، وہ سارے کے سارے اب سے اقتدار میں نہیں ہیں۔ کچھ کے دادا اقتدار میں تھے، کچھ کے پردادا بھی اقتدار میں تھے۔ یہ جو برلا اور ٹاٹا سے زیادہ امیر آدمی تھا، وہ تو اعجاز الحق صاحب سے ان کی کہانی سنے، وہ کتنے امیر تھے۔
مجھے یاد آتا ہے کہ پشتوں سے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی پارٹی میں بھی سیاست میں ہیں بابر صاحب. نہیں, میں سیاست کی نہیں بات کر رہا, میں حرام کی کمائی اور منی لانڈرنگ کی بات کر رہا ہوں. سیاست میں تو جدی پشتی سیاست جو بھی کرتا ہے وہ بالکل غلط کرتا ہے. پاکستان کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ دیکھیں, انڈیا میں انہوں نے کانگریس وہ پارٹی تھی جو پروکلامنٹ تھی, جس طرح یہاں پہ یہ مسلم لیگ والے نہیں, جس طرح آل انڈیا مسلم لیگ تھی قائد اعظم علیہ رحمت والی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, وہ آل انڈیا کانگریس بھی تھی جنہوں نے ہندوستان کو کہتے تھے آزاد کرا کے دیا. اب وہ کتنی ریاستوں میں باقی ہے. سو شاہ محمود قریشی صاحب غلط کر رہے ہیں. ان کا مین سٹے جو تھا وہ پنجاب ہوا کرتا تھا کانگریس کا. تو کانگریس کو آج کس نے, عام عوام عام آدمی پارٹی والا ایک بندہ جس سے پنجابی نہیں بولی جاتی, ایک لفظ نہیں بولتا, تو اس نے سویپ کر کے رکھ دیا. اکالی دل ہرا دی جو سکھ نیشنلسٹ پارٹی تھی. تو اس لیے جو آپ نے کہا شاہ محمود یا میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ میں اس بحث میں اس لیے جانا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ان کی اپنی اوپینین ہے, میری خسرو اپنی ہے. بختیار صاحب چلیں وہ تو پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. خسرو بختیار صاحب آپ لوگوں کی کابینہ کا حصہ تھے, ان کا بھی سیاست سے ان کی آبویسلی بھائی بھی تھے, اور وہ ٹھیک کر رہے تھے. مجھے نہیں, سوال ہی نہیں سمجھا کیا کر رہے تھے, جو میں اس کو یعنی کیا وہ پالیٹکس میں تھے نا میں بابر غلط صاحب, کہوں, آپ کیا نے وہ کہا کر رہے تھے جو جدی غلط تھا. پشتی سیاست غلط ہے, اور موروثی سیاست کے خلاف خان صاحب ہمیشہ جدید آواز پشتی اٹھاتے سیاست رہے. نے پاکستان برباد کیا, پاکستان غریب کیا. اس لیے پاکستان میں یہ ایک نئی ڈاکٹرائن سامنے آئی ہے جو ان جدی پشتی سیاستوں کی وجہ سے, ایک جگہ ایک جدی پشتی کا ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے بچوں کرپشن ہوتی ہے, کرپشن اور سیاست ساتھ ساتھ چلتی ہے. ایک اور بچہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بچوں پاکستان میں امیر لوگوں کو اور امیر ہونے دو, سو لائن کے اس پار اور اس پار دونوں طرف غلط ہے. نوکریاں میں why not you, why not he, why not she, That's exactly why what I'm not asking. me. اس لیے عمران کی غلطی کیا ہے, باریاں لگ رہی تھیں, لگوا رہے تھے, سارے بینیفیشری تھے, کما رہے تھے, کما نہیں رہے تھے, کھا رہے تھے. کہتے ہیں تھوڑا سا لگا رہے تھے, کوئی نہیں لگا رہے تھے, صرف کھا رہے تھے, باہر لے جا رہے تھے. عمران خان کے آنے کے بعد آدھی رات کو لوگ نواز شریف کے گھر جا کے کہتے ہیں باہر نکل چور, تم ہمیں بتاؤ. یہ کو کر سکتا تھا, سوچ سکتا تھا. Right. It may be for him indecent thing, but he has to answer, he has to come back, he has to face the people of Pakistan. پاکستان بدل گیا. اب تو میں تو اس جنریشن میں ہوں جو تقریباً 35% ہیں, تو آپ لوگ اور آپ سے چھوٹے 2 جنریشنز اور آ گئی ہیں. وہ عمران خان نے 2 دفعہ باہر نکل کے کوشش کی کہ مجھے جانے دو, تو وہ بچوں کی ویڈیوز ہیں اور عورتوں کی ویڈیوز ہیں, آپ وہ جو جس طرح سے تڑپ اٹھیں کہ کیسے قاتلوں کے حوالے ہم کریں, لوگ کہنے والے. وہ عمران تو اور سوچتے تھے, یہ سیج کے دوران بھی جو محاصرہ تھا اس کے دوران لوگ روک رہے ہیں ان کو کہ نہیں آپ کو نہیں وہاں تو آئی وش کہ کوئی جا کے صحیح معنوں میں وہاں بیٹھ کے جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھے نا. چلے میں بریک کی طرف جاتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے and we'll continue with the discussion. It's a very interesting discussion going on. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ہم ڈسکشن کر رہے تھے انتخابات, صورتحال جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, واٹ نیکسٹ از این امپورٹنٹ کویشچن. بابر امان صاحب, پاکستان تحریک انصاف تو تیار بیٹھی ہے انتخابات کے لیے, وہ تو ریلی نکالنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, ادھر 144 دفعہ 144 لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن اب انتخابات ہوں گے, عمران خان صاحب کے آنے کے امکانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اب یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے, اس لیے کیونکہ لوگوں کو یہ دھڑکا ہے, یہ ڈر ہے اسپیشلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ خان صاحب کو وہ پلڑے کے دونوں ترازو برابر کرنے کے چکر میں ان کو نااہل کرنے کا کوئی نااہل نہیں ہوگا. عمران خان نہیں, -1 نہیں ہوگا. کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو گیم سے نکالا جا سکے. جو اگر کوئی قاتل ہے, وہ قتل کی منصوبہ بندی کرتا ہے, اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ بندے کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک
دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو میں نے کل ٹویٹر پہ بھی کہا تھا, میں نے کہا, اور اپنے بلاگ میں بھی میں نے کہا, بابر اعوان آفیشیل, میں نے کہا کہ یہ کہتے تھے برگر بچے ہیں, یہ نئی نسل کے برگر بچے, یہ برگر بچے نہیں ہیں, یہ قوم کے بچے ہیں اور شیر کے بچے ہیں سارے. اور شیر وہ کاغذی نہیں ہے جو بھاگا ہوا ہے کھا کھا کے, وہ برگر ہے, اس نے تو برگروں کے ڈھیر لگا کے اتنے کھائے ہیں, لنڈن والے برگر سے تنگ آ گئے ہیں. جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ قوم جاگ پڑی ہے. پیپل فیل ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, وہ یہ ہے کہ یہ وہ والا پاکستان بالکل بھی نہیں ہے جو 15 سال پہلے تھا. لوگ کہتے ہیں نا 30 سال پہلے والا. نو, یہ جو نیا سوشل میڈیا آیا ہے اور یہ جو نیا جس پہ ایوری بڈی کین اسپیک, یو کین اسپیک, ایون دا پرسن اسٹینڈنگ 300 miles away from capital, he can or she can speak. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ان نوجوانوں کو اونرشپ لینے دیں, ان نوجوانوں نے پاکستان چلانا ہے آگے جا کے, ان کو فیصلہ کرنے دیں. بند کمروں والے باز آ جائیں فیصلے کرنے سے, ان کو کسی نے بھی نہیں ماننا, یہ گارنٹیڈ ہے. میں 2 باتیں امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ, کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی والا الیکشن کوئی قبول کرے گا؟ دھاندلی ہونے کے امکانات ایک, کتنے بابر صاحب؟ اچھا نیچے چھوڑ دیجئے, آپ پاکستان کے اندر ہوم لینڈ پہ چھوڑ دیجئے, باہر آپ دیکھ لیجئے. سب سے پہلے یہ جو 1965 کی جنگ اور 1931 کی جنگوں سے زیادہ یہاں پہ جو بمباریاں کی گئی ہمارے لوگوں کے اوپر, ٹیئر گیس کی اور دوسری جو گولیاں ماری گئی ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اقوام متحدہ نے نوٹس لیا. Let me be the devil's advocate, بابر صاحب. ایک سیکنڈ, لیٹ دی ڈیول پلے ہز گیم. آپ وہ اچھی ہیں, پیٹرول بم کے اوپر تو سوال اٹھ ڈیول گئے. بھی کئی سارے. ایک اقوام متحدہ بولی, ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن بولی, واچ بولا, ایمنسٹی انٹرنیشنل بولی, کانگریس 1 بولے, کرسٹینا لیمب بولی جس نے کتاب لکھی تھی, بی بی کی وہ بڑی دوست تھی. آخری ان سے میری ملاقات 2022 میں ہوئی, میرے ساتھ بھی ان کا تھوڑا بہت تعلق ہے. انہوں نے لکھی تھی ویٹنگ فار اللہ, کہ یہ خدا کے انتظار میں بیٹھی ہوئی قوم ہے جس کو بٹھا دیا گیا ادھر لگا کے کہ تم بدقسمت ہو. اس لیے یہ اس ملک میں وزیر نہیں کہتے تم بدقسمت ہو, سیلاب آ گیا, تم بدقسمت ہو, تم زلزلے سے متاثر ہوئے ہو, تم کسی اور خدا کی دنیا میں رہتے ہو جہاں پہ تم نے لوگوں کے پورے گاؤں میں اپنا سیلاب کاٹ کے پھینکتے ہو, اس لیے وہ بدقسمت ہے, تمہاری وجہ سے بدقسمتی ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا پڑے گا, ملک زبردستی نہیں چل سکتا, ملک چند لوگوں کے فیصلے نہیں مان سکتا. ملک اپنی 66-67% آبادی ہو گئی ہے, اس لیے کہ ریٹ آف مورٹیلٹی, بڑی عمر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں دنیا سے, جو بچے ہیں وہ اور زیادہ آ گئے ہیں, اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اب ان دنوں میں وہ ووٹر بننے کے قابل ہو گئے ہیں. کس طرح کوئی راستہ روکے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو راستہ روکنے والے ہیں؟ 500 ہیں, 5 لاکھ ہیں, 50 لاکھ ہیں. 22 کروڑ بچوں میں سے, جو پاپولیشن میں سے جو بچے ہیں وہ 70% کے قریب ہیں. راستہ کو کیسے؟ اچھا بچے بھی نہیں ہیں. عمران خان کے لیے جن خواتین کو گولیاں ماری گئی وہ تو 50s کی 40s کی ایج والی تھی نا, اور لگی نہیں, یہ اللہ کی مرضی تھی. سیدھی ناپ کے تول کے رپٹ فائر وہ مار رہے ہیں ان کو. جو ٹینک کے آگے کھڑی تھی پشاور میں, وہ خاتون تھی نا. رائٹ. تو اس لیے یہ کون ہے جس کا ڈیزائن ہے کہ پاکستان میں ادارے اور عوام آپس میں لڑ جائیں؟ ہمارا تو نہیں ہے. کس کا؟ تو یہ تفتیشی کوئی کچھ کرے نا. آپ کو پتہ ہی ہے وکیل کی لمٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ہم تفتیشی تو نہیں. آپ کو سارا ہے نہیں, مر گیا وہاں بندہ, میں مقدمہ لڑ سکتا ہوں فار اینڈ اگینسٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے. لیکن میں کس کو نہیں پتا؟ بابر کو بھی پتا ہے, اور جو نثار مجاہد صاحب کی بیٹی کو بھی پتا ہے, ایڈوکیٹ کی, پتا سب کو ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, اور میں تو اس سے زیادہ اور کھل کے کیا کہوں کہ سارے باز آ جاؤ, خدا کا خوف کرو, جینے دو لوگوں کو. مار دیا مہنگائی نے, مار دیا بے روزگاری نے, مار دیا آپ کی مس گورننس نے, مار دیا آپ کی بدنامیوں نے. بدنامیوں تمہاری اٹھائیں ہم پاکستان سے صاحب ان کی بکتے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں آؤں گا تو میں مانگنے والا نہیں ہوں, یہ مانگنے والے تم سے زیادہ باحیا ہیں, باغیرت لوگ ہیں, انہوں نے حشر کر لیا. بابر صاحب, what do you see in the next 3 months in Pakistan? I see next 3 months overwhelmingly that there will be an election. یہ روکا نہیں جا سکتا. جنرل الیکشنز پہ؟ جنرل الیکشنز,
وہ جو کہہ رہے تھے کہ 1 سال کوئی اکنامک ایمرجنسی لگا کے 1 سال آگے بڑھانے والی بات, اکنامک ایمرجنسی چھوڑ دیں, پریس کانفرنس یاد کریں کہ ڈالر نیچے جائے گا, داد دیں پریس کانفرنس کرنے والوں کو. وہ تو اب قصہ ہم نے سنبھال لیا, قصہ پارینہ نہیں ہوا, یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوا, مسلسل ہے, ہر روز آتا ہے. اس کے لیے آتا ہے جو ڈبل روٹی اور بچے کے لیے دودھ خریدنے جاتا ہے, اس کے لیے آتا ہے جو اپنے لیے دال خریدنا چاہتا ہے. آپ آج سارے, میں ٹی وی چینل کے مالکان کو بھی اور باقیوں کو بھی اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ ہم جو مرضی کر لیں, جس سطح پہ مہنگائی پہنچ گئی ہے اور جس سطح کے اوپر ہماری انفلیشن پہنچ گئی ہے, جو لوگوں کو اتنی تنخواہ کوئی دے ہی نہیں سکتا جتنی ضرورت بن گئی ہے لوگوں کی. تو یہ کیوں یہاں انہوں نے پہنچایا 1 سال میں؟ الیکشنز اور الیکشنز تک کا سفر بابر امان صاحب, وہ ایسا لگتا ہے کہ امن و امان سے نہیں گزرنے والا. نہیں, امن و امان ہے, کیوں نہیں گزرنے والے. دیکھیں آپ نے 10,000 سے زیادہ پولیس لگائی, آج 5واں دن ہے, بلکہ 3 ہفتے سے, جو ضلع شاہ کی شہادت سے پہلے کے لگے ہوئے نا, ٹھیک, وہ آپ نے لگائی ہے, آپ کے پاس ہے نا سیکورٹی, اس لیے آپ نے لگائی ہے. آپ نے اسپیشل والے لگائے, آپ کے پاس ہے اس لیے لگائے. آپ نے رینجرز لگا دیے, آپ کے پاس ہے نا اس لیے آپ نے لگائے. تو کس کے لیے نہیں ہے؟ اتنے تو نہیں چاہیے الیکشن کے لیے, بہانے نہ لگاؤ. بہانے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں. بابر امان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ناظرین, بہانے ہیں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے. اب یہ بہانے ختم ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ بابر امان صاحب کے مطابق گورنمنٹ اسکیپ چاہ رہی ہے صرف اور صرف انتخابات سے. لیکن انتخابات ایک ایسی چیز ہے جو ہونے ہی ہونے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اور جتنا ڈیلے کیا جائے اتنا پاکستان کے اندر آبویسلی ایک انسرٹینٹی کی فضا تو رہے گی ہی رہے گی. لیٹس سی اف دا الیکشنز ہیپن آن ٹائم اور ناٹ. لیکن میری دعا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی, معاشرتی, معیشت کے فرنٹ کے اوپر تمام جگہ پر ایک اسٹیبلٹی دیکھنے میں آئے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے فرام نیوز نائٹ ود انیکا نثار. اللہ حافظ.